अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आज मेरे हाथों में खामोखा की ज़िंदगी है और खामोखा की ज़िंदगी अफसानवी मजमूआ है रफ़ाकत हयात साहब का। रफ़ाकत हयात साहब सीनियर फिक्शन निगार हैं और उनका एक नावल भी शाया हो चुका है, मीरवा की रातें, जिसके 2 एडिशन शाया हुए और नावल बहुत मकबूल हुआ, इंडिया में भी शाया हुआ। रफ़ाकत हयात साहब का अफसानवी मजमूआ खामोखा की ज़िंदगी में पढ़ रही हूँ, पढ़ चुकी तकरीबन, और सारे ही अफसाने बहुत अच्छे हैं। और जो मुझे ख़ास बात इनके अफसानों में नज़र आई वो यह है कि नॉस्टैल्जिया, मोहब्बत, नफ़रत, पुख्ता किरदार निगारी और ज़िंदगी के तग़य्युरात को बयान करते हैं और ज़बान बयान बहुत सादा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी किस्म का गहरा फ़लसफ़ा बयान करने की कोशिश नहीं करते, कोई शऊरी कोशिश नहीं है कि किसी फ़लसफ़े को बयान किया जाए। अक्सर मुताले को गहरा फ़लसफ़ा बोझल भी कर देता है। तो यही इन कहानियों की खूबी कि इसमें किसी किस्म का कोई गहरा फ़लसफ़ा बयान करने की कोशिश हरगिज़ नहीं की गई है। बड़ी सादगी के साथ कहानी बयान की गई है और बड़ी जुज़ियात के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ कहानी बयान की गई है, और यही अच्छी बात है जो मुताले को बोझल नहीं करती बल्कि एक खुशगवार तासुर छोड़ती है। बहुत सारे अफसाने मुतासिर कुन हैं, हरे दरवाजे वाला मकान, कफन बक्स वाला और बिछड़ी कूंज। बिछड़ी कूंज मजमूए का पहला अफसाना है और औरत के नॉस्टैल्जिक जज्बात और एहसासात की एक बेहतरीन तर्जुमानी, हसासियत के साथ तर्जुमानी की, और यही अफसाना मैंने आप लोगों को सुनाने के लिए मुंतखब किया है। अफसाना आपकी खूबसूरत समातों की नज़र। अफसाने का उन्वान है बिछड़ी कूंज। मामूल के काम निपटाकर वो सुस्ताने बैठी तो सोच रही थी खाना पुदीने की चटनी से खा लूँगी। बेटे के लिए अंडा बनाना पड़ेगा, परसों वाला गोश्त रखा है, आलू साथ मिलाकर शाम को सालन बना लूँगी। उसने फ्रीज़र खोलकर गोश्त को टटोला कि पूरा पड़ जाएगा या नहीं। फिर उसे एक नया काम याद आ गया। उसने अलमारी से बेटे के कपड़े निकाले और इस्त्री का स्विच ऑन कर दिया। उसे मालूम था कि धुला हुआ पुराना जोड़ा देखकर वो खफा हो जाएगा। इस्त्री गर्म हुई तो जर्द बत्ती बुझ गई। वो उसे कमीज़ पर फेर रही थी कि किसी ने घंटी बजाई। एक मर्द की आवाज़ भी सुनाई दी। वो परेशानी में सोचने लगी, पड़ोसियों का बच्चा तो हो नहीं सकता कि पतंग छत पर अटक गई हो या गेंद आ गिरी हो। ये तो मर्द की भारी आवाज़ थी। अजनबी मर्द का ख्याल आते ही वो सहम गई। दोबारा वही आवाज़ घंटी के बगैर सुनाई दी। पोस्टमैन, रजिस्ट्री आई है। शहर में गुजारी आधी उम्र के बाद अब वो पोस्टमैन का मतलब समझने लगी थी। कुछ चीज़ें, कुछ अल्फाज अब भी ऐसे थे जो उसकी समझ से बालातर थे, मसलन मीटर रीडर, टीवी लाइसेंस, इंस्पेक्टर वगैरह। उसने दोहराया डाकिया, लेकिन दूसरे लफ्ज़ ठीक तरह से सुन नहीं सकी। सीढ़ियाँ उतरते हुए उसे अपनी और घर की तन्हाई के अलावा मर्द की अजनबियत का मुकम्मल एहसास था। उसने दरवाज़ा खोला तो चेहरे को दुपट्टे से ढांप लिया और उसकी आंखें खुद ब खुद झुक गईं। पोस्टमैन बुड़बुड़ाया, और जगह भी डाक बांटनी होती है, रजिस्ट्री है, यहाँ दस्तखत कर दो। वह आखिरी 2 लफ्ज़ समझ सकी। उसका चेहरा लाल भुभुका हो गया और जिस्म अनजाने एहसास से लरजने लगा। कुछ साल पहले उसके बेटे ने लिखाई पढ़ाई शुरू करवाई थी। उसने भी हुर्फ़े तहाजी से 2-4 कापियाँ भर दी थी। फिर बेटे की सुस्ती और अपनी काहली के सबब ये सिलसिला ठप हो गया। उसने नाम लिखना तो सीख लिया, मगर ये नहीं सोचा था कि गैर मर्द के सामने दस्तखत करने पड़ जाएंगे। वो जानती थी कि जब नाम लिखेगी तो वो आड़ी तिरछी लकीरों जैसा नज़र आएगा। उसने एहतियात के साथ पोस्टमैन से कलम लिया और राशिया ज़दा हाथों से दस्तखत कर दिए। रजिस्ट्री उसके शौहर के नाम थी। उसने लिफाफे को उलट पुलट कर देखा। उसका रंग और साइज़ आम लिफाफों से मुख्तलिफ था। दरवाज़ा बंद करते ही उसने लिफाफा खोला तो एक कार्ड बरामद हुआ। वो कार्ड नहीं पढ़ सकती थी। उसने अंदाज़ा लगाया किसी शादी का दावतनामा है। वो बेटे की कमीज़ इस्त्री करने लगी। उसका जहन शादी के मुतालिक कयाफे लगा रहा था कि किसी रिश्तेदार की है या उसके शौहर के दोस्त की। उसने ख़ुद को मलामत किया कि डाकिए से पूछ लेती, ये रजिस्ट्री कहाँ से आई है। उस तशवीश से उसने पुदीने की चटनी बनाई, अंडा तला और रोटी पकाई। बेटे ने कॉलेज से आने में देर कर दी। उसने गली में भी झांक लिया। बेटे ने सलाम करते हुए किताबें मेज़ पर फेंक दी और बूट उतारने लगा। वो बूट का तस्मा खोल रहा था कि उसने कार्ड उसके हाथों में थमा दिया। ज़रा देखना, ये क्या है। अपने तजस्सुस को छुपाते हुए उसका चेहरा सुर्ख हो गया। आपके भाई के बेटे की शादी हो रही है अम्मी जान, वो मुस्कुराते हुए बोला। वो हंसने लगी। मैं कहूँ, मुझे लग रहा था ज़रूर किसी रिश्तेदार की शादी है। गांव वालों ने भी तरक्की कर ली है। पहले तो आदमी भेजते थे बताने के लिए। मैं कभी गांव नहीं गया अम्मी, मैं जाऊंगा। तुम क्यों, हम साथ जाएंगे। बेटे ने खुशी का नारा लगाया। उन्होंने सफ़र की मंसूबाबंदी करते हुए दोपहर का खाना खाया।
وہ ذرا لیٹی تو سو نہیں سکی، گرچہ فجر سے پہلے کی جاگی ہوئی تھی۔ اس نے گاؤں والے مکان میں لاٹھی کے سہارے چلتی ماں کی تنہائی کو محسوس کیا، جس سے ملے بہت سال گزر گئے تھے، اور جو کیا ہوا جو اسے چھوٹی بہن زیادہ عزیز ہے، کیا ہوا جو مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ اس نے خود کو نافرمانی پر کوسا۔ اس نے اپنے والد کو یاد کیا، سفید داڑھی، سفید کرتا اور دھوتی۔ اس نے دیکھا کہ ان کے گرد فرشتے منڈلا رہے تھے اور ان سے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ان کے ماتھے پر نماز کا نشان چمک رہا تھا۔ اس نے ان کے شکووں اور افسردگی کے متعلق سوچا، جو انہیں اپنی قبر کی ویرانی کے متعلق تھی، وہ جس کا خوابوں میں کئی مرتبہ اظہار کر چکے تھے۔ وہ کروٹیں لیتی رہی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا شوہر کام سے آ جائے تو حتمی پروگرام کی تشکیل کی جا سکے۔ بیٹا شام کی چائے پی کر ٹیوشن پڑھانے چلا گیا۔ وہ گھر کے خالی کمروں میں ٹہلتی رہی۔ سیڑھیوں میں شوہر کے قدموں کی آواز سنتے ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے فوراً اس کے ہاتھ میں کارڈ تھمانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ اسے چائے پیتے ہوئے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد بولی، بھائی محمد خان کی بیٹی کی شادی کا دعوت نامہ آیا ہے۔ اس نے کارڈ اپنے شوہر کو دیتے ہوئے کہا۔ اس نے پڑھتے ہوئے تیوری چڑھائی، پھر کھنکار کر ایک نظر اسے دیکھا۔ اسے اپنی شوہر کی آنکھوں میں اندیشوں کی جھلک دکھائی دی۔ وہ صفائی پیش کرنے لگی۔ تمہیں تو وطن کی یاد ہی نہیں آتی۔ مردوں کا دل تو پتھر ہوتا ہے۔ کتنے سال گزر گئے، میرے دل سے تو ہو کے اٹھتی ہیں، ماں کے لیے، بہنوں کے لیے، اور موقع ایسا ہے کہ مجھے جانا ہی پڑے گا۔ اس کا شوہر چپ رہا۔ اس کے سوکھے ہونٹ مضبوطی سے جڑ گئے۔ اس کا دایاں گال ایک دو بار تھرکا اور ساکن ہو گیا۔ وہ پہلو بدلتے ہوئے بولا، محمد خان میری ماں کی فوتگی پر نہیں آیا تھا، تمہیں یاد ہے نا؟ اور ہماری بیٹی کی شادی پر بھی کچھ گھنٹے ٹھہر کر چلا گیا تھا۔ تمہیں کتنا افسوس ہوا تھا کہ اس نے جو کپڑے دیے تھے کتنے گھٹیا سے تھے۔ اس نے باد نخواستہ ہاں میں ہاں ملائی اور بھائی کے مزاج کی سخت گیری کو یاد کیا۔ اس کے شوہر نے کھنکار کر بات جاری رکھی، دیکھو کورٹ قاضی نزدیک تو نہیں ہے کہ صبح جائیں اور شام کو لوٹ آئیں۔ ایک دن اور ایک رات کا سفر ہے، پھر سردیوں کا موسم ہے۔ تمہیں یہاں کے موسم کی عادت پڑ گئی ہے۔ تمہاری بوڑھی ہڈیاں پالا برداشت نہیں کر سکیں گی۔ تمہاری صحت بگڑ گئی تو کورٹ قاضی میں ڈاکٹر بھی تو نہیں ہوگا جو تمہارا علاج کر سکے۔ وہ ڈاکٹر والی بات سن کر ہنسی اور اپنے شوہر سے مکمل اتفاق کیا۔ تم برادری والوں کے مزاج کو سمجھتی ہو، باتوں میں تیر پھینکتے ہیں، تم حساس ہو، ان کی باتوں کا جواب نہیں بن پڑے گا، تم کرتی رہو گی، اسی وجہ سے تمہیں ٹی بی ہونے لگی تھی۔ اچھا ہوا وقت پر پتہ چل گیا اور دوا شروع کر دی، مجھے ڈر ہے کہ تمہاری بیماری بڑھ نہ جائے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، تم جانتی ہو ہمارے حالات اچھے نہیں کہ دو آدمیوں کے سفر کے اخراجات برداشت کر سکیں، پھر بہنوں میں تم سب سے بڑی ہو اور مدت کے بعد جاؤ گی تو کچھ دینا پڑے گا، نہیں دو گی تو وہ باتیں بنائیں گی۔ اور دیکھو دور رہتے ہوئے حالات پر جو پردہ ہے اس پردے کو پڑا رہنے دو، ہم ساجد کو بھیج دیں گے، وہ بڑا ہو گیا ہے۔ کیوں، کیا خیال ہے؟ وہ اختلاف کرنا چاہتی تھی، شوہر کی بیان کردہ حقیقتوں کو مسترد کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھے بغیر کہہ دیا، ہاں ٹھیک ہے۔ پھر وہ ان چیزوں کی بات کرنے لگی تھی جو شادی کے لیے بھجوانی تھی۔ اس نے ان چیزوں کا بھی ذکر کیا جو بھائی نے ان کی بیٹی کی شادی پر دی تھی۔ ان کی مالیت کا اندازہ لگاتے ہوئے بولی، وہ جوڑے 600 روپے سے زیادہ کے نہیں، ہاں دونوں کو ملا کر، اور 500 نقد بھی تو دیے تھے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، وہ چاہتی تھی کہ زیادہ مہنگے کپڑے بھجوائے۔ اس نے اپنے شوہر کو بتایا تو اس نے اختلاف نہیں کیا۔ انہوں نے طے کر لیا کہ 500 والے 2 جوڑے خریدے جائیں، ایک لڑکی اور دوسرا اس کے والد کے لیے، اور 1000 روپیہ نقد بھجوایا جائے۔ اس نے تصور میں دیکھا کہ اس کی بھابھی کپڑوں کی خوبصورتی پر خوشی کا اظہار کر رہی ہے اور قیمت کا تعین کرتے ہوئے اپنی نند کی امیری کا ذکر کر رہی ہے۔ اس کے شوہر نے اس کے تصور میں جھانک لیا۔ وہ بولا، ہمارے کپڑے عمدہ اور قیمتی ہوں گے اور ہماری کمی کی تلافی کر دیں گے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے شوہر کو دیکھا۔ انہوں نے ساجد کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو وہ بہت خوش ہوا۔ ایک لمبے عرصے کے متعلق سوچتے ہوئے ساجد کو جو خیال سب سے پہلے سوجا وہ سفری بیگ کے بارے میں تھا۔ وہ بولا، گھر میں کوئی بیگ نہیں ہے، میں سامان کیسے لے کر جاؤں گا؟ اس نے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم اپنے وقتوں میں گٹری استعمال کرتے تھے۔ پھر بیٹے کو بتانے لگی کہ جہیز کے 3 کپڑے لے کر جب وہ سسرال پہنچی تو اس کی گٹری بہت میلی ہو گئی تھی، لیکن میں تو گٹری لے کر نہیں جا سکتا۔ وہ متفکر لہجے میں بولی، ایک بیگ تھا تو صحیح، وہ ابو کا پرانا بیگ ہے، میں جسے موچی سے سلوایا کرتا تھا، میں وہ لے کر جاؤں گا۔ تم نیا بیگ لے کر جاؤ گے، اس کے والد نے کہا۔ اگلے دن اس کا شوہر کام سے لوٹا تو ایک بیگ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ ساجد کے ٹھاٹ کے متعلق گاؤں والوں کے رد عمل کی باتیں کرتے رہے۔ 2 روز بعد وہ مارکیٹ گئی تو خفیہ طور پر پس انداز کی بھی رقم لیتی گئی۔ ساجد نے اپنے لیے کپڑے پسند کیے
جبکہ شادی والے کپڑے خریدتے ہوئے اس نے بیٹے کا کوئی مشورہ نہیں مانا۔ اس نے بیٹے کے لیے دوسری چیزیں بھی خریدی، مثلاً جرابیں، رومال اور بنیانیں، اور اسے سمجھا دیا کہ اپنے والد کو ان کی بھنک بھی نہ پڑنے دے۔ شام کو اس کے شوہر نے چیزیں دیکھی تو خوب تعریفیں کرتا رہا۔ ساجد کی روانگی سے 2 روز پہلے انہوں نے رات گئے تک باتیں کی۔ اس کا شوہر بیٹے کو بتاتا رہا کہ اس نے کتنی مشکلوں سے میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ اسکول گاؤں سے 10 میل دور قصبے میں واقع تھا جہاں سواری نہیں جاتی تھی۔ وہ جمعے کی چھٹی گزار کر آدھی رات کو سفر کا آغاز کرتا۔ ہاسٹل میں پانی بھی نہیں تھا۔ اس کے پاس یونیفارم کے علاوہ ایک اور جوڑا تھا وہ جسے گاؤں آتے ہوئے پہنتا تھا۔ وہ بھی گزری ہوئی زندگی کے تار چھیڑتی رہی۔ اس کا والد اسے فجر سے پہلے جگا دیتا تھا۔ نماز پڑھ کر وہ مویشیوں کو چارہ ڈالتی تھی۔ وہ ناشتے کے بعد کھیتوں پر چلی جاتی تھی۔ اسے فخر تھا کہ وہ بیٹوں کی طرح باپ کے ساتھ کام کرتی تھی۔ ساجد جمائیاں لیتے ہوئے ان کی گفتگو سنتا رہا۔ اس نے جاڑے سے کڑکتی رات کا پرانا قصہ دہرایا۔ وہ لوٹا اٹھائے رفع حاجت کے لیے کھیت میں گئی تھی۔ اسے نزدیک کی دھیمی سی شونکار سنائی دی تھی۔ اس نے پیتل کے لوٹے سے ایک سانپ کا سر کچل دیا تھا۔ اس نے بتایا کہ پالے کے باوجود اسے پسینہ آ گیا تھا۔ وہ الماری سے نیلی شال اٹھا لائی، اسے اپنے گرد لپیٹ کر چومتے ہوئے بولی، یہ میرے جنتی باپ کی نشانی ہے۔ وہ اسے اوڑھ کر عبادت کرتا تھا۔ شام کو چوپال میں بیٹھتا تھا۔ میں اس شرط پر دوں گی کہ تم ہر حال میں اسے واپس لاؤ گے۔ بیٹے نے ہنستے ہوئے وعدہ کیا کہ وہ کسی کو شال ہتھیانے نہیں دے گا۔ اس کا شوہر اپنی واسکٹ پہن کر سامنے آیا تو اسے دیکھ کر وہ ہنسی میں لوٹنے لگی۔ وہ کسی ماڈل کی طرح پوز مارتے ہوئے کہنے لگا، 8 سال پہلے خریدی تھی مگر دیکھو نئی لگتی ہے۔ تم اسے پہن کر دیکھو، کسی وزیر کے بیٹے لگو گے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ساجد نے واسکٹ پہن لی۔ سپر ایکسپریس میں ریزرویشن کروائی گئی۔ ساجد کو اگلے دن روانہ ہونا تھا۔ وہ جانتی تھی ریل 25 گھنٹے میں آخری اسٹیشن تک پہنچے گی، پھر 3 گھنٹے بس کا سفر تھا۔ اسے بس وہیں اتارے گی جہاں سے 25 سال پہلے اس کی رخصتی ہوئی تھی۔ سڑک پر 2 ویران ہوٹل، کریانے کی دکان اور شیشم کے 2 ٹنمن درختوں کے نیچے سائیکل والے اور موچی کا بکھرا ہوا سامان۔ وہ جگہ اسے اچھی طرح یاد تھی۔ وہاں پہنچتے ہی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی۔ ذہن میں یادیں اور سانسوں میں خوشبو امڈ آتی تھی۔ بل کھاتی سڑک کے آخری کونے پر ٹیلے کے پیچھے گاؤں کی ہر گلی اور مکان آنکھوں میں گھس آتے تھے۔ اسے معلوم تھا وہاں کوئی چیز نہیں بدلی ہوگی، صرف کچھ بوڑھے مر گئے ہوں گے اور نئے بچے پیدا ہوئے ہوں گے۔ بیگ میں سامان رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ ساجد بھول جاتا تھا۔ ٹوتھ برش، کنگھی تو کبھی پالش۔ اس نے بیگ کو گنجائش سے زیادہ بھر دیا۔ وہ مشکل سے بند ہو سکا۔ ساجد چیخ اٹھا، میں ہفتے کے لیے جا رہا ہوں، عمر بھر کے لیے نہیں۔ سفر میں بیٹے کے کھانے کے لیے اس نے مزیدار چیزیں بنائیں، آلو کے پراٹھے اور میٹھے آٹے کی ٹکیاں۔ رات کو وہ اسے نصیحتیں کرتی رہی کہ نانی کا یہاں قیام کرے، ایسا نہ ہو کہ کسی پھپھی کے گھر سامان رکھ دے۔ جو کوئی بھی ان کے حالات کے متعلق پوچھے کہ وہ بتا دے کہ وہ بہت اچھے ہیں۔ اگر کوئی اس کی دعوت کرنا چاہے تو رواج کے مطابق کہہ دے، پہلے نانی سے اجازت لے لیں۔ اس نے سمجھایا کہ وہ ساری خالاؤں کے گھر جائے، اگر کوئی پیسہ دینا چاہے تو مت لے، البتہ دوسری شے ہو تو قبول کر لے۔ اس نے اپنے شوہر سے چھپ کر سرگوشی میں اسے بتایا کہ اس نے اس کی نانی کے لیے سفید چادر بیگ میں ڈال دی تھی اور اگربتیوں کا پیکٹ بھی، جس کے لیے اس نے تاکید کی کہ وہ قبرستان جائے اور نانا کی قبر پر انہیں لگائے اور 3 بار درود شریف اور 3 بار قل هو اللہ پڑھ کر ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا کرے۔ اس نے دھیمے لہجے میں ایک بات کہی جسے سن کر اس کا بیٹا ہنسی میں لوٹنے لگا اور اس کا شوہر بھی مسکرا دیا۔ اس نے نصیحت کی تھی کہ ان کے کھیت میں ایک بیکار کنویں کے پاس مٹی کی ایک ڈھیڑی تھی، وہاں اس کے والد کی گدھی دفن تھی جس نے بار برداری کے لیے ان کی خدمت کی تھی، وہ اس کے لیے بھی دعا کرے۔ گمشدہ نیند کی وجہ سے وہ دیر تک اپنے شوہر سے باتیں کرتی رہی۔ بیٹا تو کب کا سو چکا تھا۔ وہ شکایت کرتی رہی کہ اس نے گاؤں والی زمین بیچ دی، مکان اپنی بہن کو دے دیا، اب ہم اجنبیوں کی طرح وہاں جائیں گے جسے اس مٹی سے عارضی تعلق ہو۔ اپنا گھر ہوتا تو مہمان بننے کی نوبت نہ آتی۔ وہ شوہر کی نیند سے بے خبر بولتی رہی۔ وہ کھاٹ سے اتری تو شوہر کا سویا ہوا چہرہ دیکھ کر بڑبڑائی۔ غسل خانے سے نکل کر بیٹے کے کمرے میں گئی، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر وہاں ٹھہر کر سوچنے لگی کل رات سفر میں گزرے گی، پرسوں وہ گاؤں پہنچ جائے گا۔ اس نے آہ بھرتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھا اور دوبارہ کھاٹ پر جا لیٹی۔ افسانے کا اختتام۔